बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 दिसंबर इतवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। अहम खबरें। इमरान खान को सजाओं पर पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे, स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज, फ्लैश प्रोटेस्ट। अगला हदफ क्या होगा? मंगल वाले दिन 23 तारीख को यूरोप में भी एहतजाजी मुजाहिरीन की कॉल है और इस्लामाबाद में धुएंधार APC का दूसरा दिन। मार्च पर इत्तफाक हो गया आलामिया थोड़ी देर में। सुहेल अफरीदी का भी बड़ा जारहाना खिताब और फील्ड मार्शल अमेरिका रवानगी से पहले हलवा खोरों से जो खिताब रिलीज हुआ, उसकी क्या वजह हुई? एक ही दिन में फॉर्म 47 बॉक्स ऑफिस पर 3 फिल्में रिलीज, तीनों फ्लॉप। और कॉमसेट यूनिवर्सिटी में DJ SPR के साथ क्या हुआ? दौरे मुलतवी। और इसके साथ अडयाला जेल के ट्रायल मुकम्मल होने पर खान की मुंतकिली में मरियम नवाज की फखरिया पेशकश के लाहौर लाएं। इंटरपोल के हाथों मोहसिन नकवी की भी धुलाई हुई। मोने सलाई के बाद जुल्फी बुखारी केस को भी गोल पेपर बना के वापस दे दिया। और खैबर पख्तूनख्वा शहबाज शरीफ की और DJ SPR की ड्रामाबाजी, 4758 अरब के मकरूज। और यूरोपीय यूनियन ने पहली दफा तारीख में यूक्रेन की जंग में 24 ममालिक का फैसला। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान का जो बयान कल आपने स्ट्रीट मूवमेंट का सुना, ऐलान सुना, आज अवाम ने उस पर लब्बैक किया, सड़कों पर निकल आए। जबरन सजा पर, गैर अखलाकी सजाओं पर पूरे पाकिस्तान में रद्द-ए-अमल था। मियांवाली से लेकर जिला मेहमन तक, पेशावर से लेकर लाहौर तक, साहिवाल, पन्नू आकिल, सियालकोट, टोकन एहतजाज, फ्लैश प्रोटेस्ट, ट्रेलर्स हुए। पेशावर में बड़ा इज्तिमा था, लेकिन जो लाहौर में एहतजाजी रैली थी वो, उसमें लाहौर की क़यादत के लोग नहीं, अवाम थी और बगैर लीडरशिप के इंतहाई मुतासिर कुन। इसी तरह साहिवाल में भी, पन्नू आकिल में भी नजर आया। पंजाब में तहरीक इंसाफ के घरों में रात छापे भी मारे गए। लाहौर में, सियालकोट में, गुजरात में रहनुमा गिरफ्तार भी किए गए। सियालकोट में उमर डार अपनी वालदा और अहलिया को लेकर सड़कों पर निकले फ्लैश प्रोटेस्ट के लिए। कोई कॉल भी नहीं दी। उनकी गिरफ्तारी के मनाजर आपने देखे होंगे, जैसे वो इंतजार में बैठे होते हैं कि कब झपटा मारना है। उमर डार ने जो ही फील्ड मार्शल का नाम लिया कि फील्ड मार्शल ने अपने लिए ताहयात इस्तिस्ना लिया, तो इमरान खान को भी ताहयात कैद की सजा सुना दे। 72 साल तो सुना दी है। फील्ड मार्शल का नाम सुनना था कि पुलिस पागल होगी, गिरफ्तार कर लिया। अब पता नहीं कितनी मारपीट होगी, क्या होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ अपने ट्रेलर दिखाने में कामयाब हुई। ये फ्लैश प्रोटेस्ट बड़े अहम हो चुके हैं। देखिए, जिस तरह बड़े मैच से पहले आपके वार्म अप सेशंस होते हैं, ये वो मैचेस हैं। ये अचानक मुंतशिर होने वाले एहतजाज, मतलब खड़े खड़े अचानक आप पहुंच जाएं बगैर कॉल के और फिर अपनी जगह बदल बदल कर एहतजाज करें, कभी मार्केट, कभी बस स्टॉप्स पे, कभी फुटपाथों पे, कभी पार्क्स में, तालीमी इदारों में। ये बेशक नारे ना लगाएं, प्ले कार्ड्स हाथों में हों, तस्वीरें हों इमरान खान की, ये एक मुजाहिमत के लिए अवामी बेदारी है। यही स्ट्रीट मूवमेंट है। गाड़ियों पर, बाजुओं पर स्टिकर, लोगों से मिलना, 5-10 मिनट कहीं खड़े हो जाना, वहाँ के विजुअल्स बनाने, वीडियोस बनानी। ये प्रोटेस्ट जिसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन की, बुज़ुर्गों की, नौजवानों की अलामती मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई मखसूस दिन रख लें या ख़रीदारी ना करें, बाइकआउट करें, वार्म अप सेशंस अवाम को बेदार करने के लिए। ये इमरान खान इसी तरफ लेके जा रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने कल यही कोशिश स्टार्ट की है। बड़ा कमांडो स्टाइल में आपने फ्लैश प्रोटेस्ट करने हैं, क्योंकि इसके बाद अगला मरहला देखें ओवरसीज पाकिस्तानियों का है। मंगल वाले दिन इमरान खान की मुलाकातें यूरोप, स्पेन, बेल्जियम, फ्रांस, इटली में तमाम ममालिक में पाकिस्तानी कौंसल खाने और जो एम्बेसीज हैं उनके बाहर एहतजाज। यहाँ बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का निकलना जरूरी है। वर्किंग डे है, कामकाज के दिन है, लेकिन एक मखसूस वक्त पर इन्हें ज़रूर आना और विजुअल्स अवाम के सामने रखने, वीडियोज़ और तस्वीरें। हौसला बढ़ाएं लोगों का। ये बड़ा अहम मामला है, इसकी मैं आगे भी चल के थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन चूंकि आज इतवार का दिन आपको पता है, वैसे छुट्टी का दिन है, और छुट्टी के दिन जो बड़े बड़े ड्रामा आपको पता है फिल्मों वाले हैं, वो फिल्में रिलीज़ करते हैं। आज 3 फिल्में रिलीज़ हुई। बदकिस्मती से तीनों बुरी तरह सोशल मीडिया पर फ्लॉप, अवाम ने धो डाली। एक फिल्म वो मोहसिन नकवी के रिश्तेदार जो हैं, वो इंडियन वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को देखकर वो अपनी मर्डर फिल्म में SP साहिबा निकल आई। ऐसी भोंडी अदाकारी कि वीलॉग में कैमरा लगा हुआ है, SHO का फोन भी आता है, वो खड़ी होकर कत्ल की तफ्तीश के लिए भी चली जाती हैं। 1 घंटे में मुजरिम भी पकड़ लेती हैं और वीलॉग में आके कत्ल की तफसील भी बता देती हैं। इन्हें देख के हिंदुस्तान वाले वैसे सोचते होंगे इस फील्ड में अभी आगे निकल गए हैं कि रोज एक तो वो पंजाब की माँ की शायरी, वो स्टेज अदाकाराएं आप देखते हैं, ऊपर से भोंडी एक्टिंग, 2 नंबर एक्टिंग। SP साहबा ने वर्दी पहन के मर्डर फिल्म का सीक्वल बनाने की कोशिश की, लेकिन ना पढ़े लिखे ना सीखते हैं। वो 1990 की दिहाई के स्क्रिप्ट राइटर को पकड़ाया हुआ है, वही लिख लिख के जो दे देता डाल देते। अब चचू जान की आप देखें वारदात कि पाकिस्तान का फखर, पाकिस्तान की असल उड़ान PIA, जिसने दुनिया को उड़ना सिखाया, पाकिस्तान की अजमत की एक निशानी, उसे कोड़ियों के भाव बेचने के लिए, वो भी फौजी फर्टिलाइजर, फौजी फाउंडेशन को, जिसमें हबीब ग्रुप और लकी सीमेंट वगैरह, कह रहे हैं उसकी फखरिया 23 दिसंबर को हम नीलामी कर रहे हैं। यूट्यूब पे दिखा रहे हैं कि देखिए हम मुल्की एयरलाइन नीलाम कर रहे हैं। अंदाज़ा करें कि ये इनके हालात हैं। और तीसरी तरफ तो फील्ड मार्शल अमरीकी दौरे से पहले उलमा मशाइख की जो 7 दिन पहले मौलवियों के साथ नशिस्त थी, आज पब्लिक कर रहे हैं।
7 دنوں سے چیک کرتے رہے کہ عوامی بیانیاں بھی بنانا ہے. اب چونکہ اسلامی منجن بھی آپ کو پتہ بیچنا ہے, یاد رکھیں, اسرائیل جو جانا ہے, تو ایک بیان سے آپ کو اندازہ ہو گیا, کہا جی اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا. اچھا خطرہ انہیں کس چیز کا ہے کہ ظاہر فلسطین اگر جائیں گے, اسرائیل جائیں گے تو پھر فتوے تو آنے شروع ہوں گے. ویسے اس پہ عمران خان کا تو فتویٰ پہلے سے موجود ہے کہ ظلم کے خلاف جہاد ہے. اب یہ بیانیہ صرف کہ ریاستی جہاد کو حکم دے, اس کی وجہ یہ ہے پہلے تو نہ پاکستان اسلامی ریاست ہے, نہ اسلام موجود ہے, نہ ریاست. علماء کرام سے یہ فتوے دلوانا چاہتے ہیں کہ اسرائیل فوج بھیجنے کا گنہگار عمران خان کو ٹھہرائیں. اندازہ کریں, بیانیہ یہ بنائیں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو غزہ میں فوج ہم نے اس لیے پیشکش کی کہ عمران خان کا خوف تھا, تو قصوروار عمران خان ہے. اب اسرائیل کا معاملہ دیکھیں سیریس نوٹ پہ, ابراہم کارڈ پارٹ 2 ہے, جو فلسطین کی چند گلیوں کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلڈنگز بنانی ہے, ٹرمپ ٹاور بنانا ہے, اور غزہ, بیت المقدس, یروشلم کو بظاہر عالمی کنٹرول میں دے کے عرب دنیا سے ڈالر لینے, ٹونی بلیئر کو انچارج بنانا جس نے عراق میں قتل عام کروایا, معافی مانگی بعد میں, اور پھر امریکی جرنیل جو فوج کا کمانڈر ہو اس کے فوج اس کے حوالے کر کے وہاں اسلامی فوج, اللہ کی فوج, ہماری پاکستان آرمی, انہیں بھیجیں. یہ تقریر کے حصے سے نشر کروائے گئے. جیسے اس کے ایک حصے میں انہوں نے کہا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مسلمان وہ نہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو نصرت. اب بندہ پوچھے, ویسے ریاست مدینہ ہے نا, ریاست طیبہ کہتے ہیں بار بار, انہیں یہ حدیث کیوں بھول جاتی ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اسلام پاکستان تو بنا, لیکن بانی پاکستان کا انہوں نے کیا حال کیا, محمد علی جناح کا, فاطمہ جناح کا کیا حال کیا, ذوالفقار بھٹو کو, اور آج عمران خان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کیا یہ اس کے ہاتھ سے اور زبان سے محفوظ ہے؟ بھئی ریاست طیبہ میں جو مسلمان ہیں رمضان کے مہینوں میں تحریک انصاف کے گھروں میں گھس کے جو آپریشن کرتے رہے, رہنماؤں کو, ورکرز کو, خواتین کو جو ظلم و ستم کرتے رہے, یہ کیسے مسلمان ہیں جن کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ نہیں؟ پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیات بھی سنائی کہ ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, ہمیں صرف بدر کا ماحول بنانا ہے. بندہ ان سے پوچھے کہ خدا نخواستہ بدر کا ماحول 26ویں اور 27ویں ترمیم میں بنا کر کیا گیا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 5 سال کی نوکری لینی, یا خدا نخواستہ بدر سے ماحول, وہاں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چادر کا سوال پوچھا جاتا تھا, انہوں نے تاحیات استثناء لے لیا, نوکری پکی کر لی. کیا اسلامی دنیا میں کسی صحابی, نبی, کسی تبع تابعین نے تاحیات استثناء لیا؟ یہ دنیا کے قانون میں, اسلام کے قانون, مغرب کے قانون کو دیکھ لیں. ان کی جو تقریریں ہیں وہ تو خود نون لیگ کے رہنما اس کا ریبرٹل دے چکے ہیں بار بار. جیسے تقریر میں ایک اہم پہلو نے کہا, جیسے شہباز شریف کہتا تھا کہ رات 2 بجے فجر کی نماز پڑھ کے ہندوستان کے حملے کا جواب دیا. آج آرمی چیف نے ذکر کیا کہ بیان المرصوص ہندوستان کے خلاف جنگ میں اللہ کی مدد آئی, فرشتے آئے باقاعدہ. انہوں نے کہا یہ انہوں نے محسوس کیا, خود دیکھا ہے, قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کے سنائی. اب آن ریکارڈڈ یہ باتیں ہیں کہ ہندوستان کی جنگ کو چین کی مدد سے جیتی جانا, جہاز بھی چین کے, لائیو لوکیشن بھی چین کی, نشانہ کہاں بنانا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مدد چین کے ذریعے کی ہو تو الگ بات ہے, چینی ویسے اللہ کو نہیں مانتے, اور اللہ نے کیا کہا ہوگا, حکم کیا دیا ہوگا. لیکن خواجہ آصف یہ بھی نہیں مانتا نا, مسئلہ یہ. وہ کہتا ہے تینوں جنگیں ہم پہلے بھی ہارے ہوئے ہیں, 65 کی, 71 کی, کارگل کی. اور اسلامی فوج, اللہ کی فوج جس نے غزوہ ہند لڑنا ہے, وہ اگر اس دشمن کے خلاف لڑ لیتی, یہاں فرشتے مدد کرے, تو 71, 65 اور کارگل میں کیوں نہیں آئے؟ جنرل باجوہ کو اللہ کی مدد کیوں نہیں؟ وہ مسلمان نہیں تھا. یہ جو ایاز صادق کہتا ہے اس کی ٹانگیں کانپتی تھی, ماتھے پہ پسینہ تھا, ٹینکوں میں تیل نہیں تھا. حنیف عباسی نے تو بھی کہہ دیا دیکھ لیں ان ٹینکوں میں تیل نہیں تھا, لیکن اب ٹینکوں میں تیل نکل آیا. اب یہ جنگ تو فضائیہ کی جنگ تھی, سب جانتے ہیں, اور فضائیہ کی مدد اللہ نے بھیجی ہوگی, وہ بھی اللہ کے شاہین کہلائے جاتے ہیں. اب انہیں تو یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ پرویز مشرف بھی سید تھا, سید پرویز مشرف, تو اللہ کی مدد اس کے لیے کیوں نہیں آئی؟ وہ امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ میں کون سے اللہ سے مدد مانگ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ, جب امریکہ سے پوچھا تھا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف ہو؟ کہ اللہ کی مدد یہ تو نہیں تھی کہ افغانیوں پر جا کے اپنے مسلمان بھائیوں پر چڑھ جائیں. اگر اللہ کی مدد پھر میدان جنگ میں آئی تو معیشت کے میدان میں کیوں نہیں آتی؟ IMF کو جو قرضے آپ لیتے ہیں امریکہ برطانیہ سے کیوں لیتے ہیں؟ پھر یہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے جب جنگ میں جائیں گے تو اللہ کی مدد کس طرح سے آئے گی؟ فلسطینیوں کو آئے گی, آپ کو آئے گی, یا اسرائیل کو آئے گی؟ تو اس لیے ان کے بہت سارے اس میں سوالات پیدا ہو گئے. دہشت گردی کا الزام بھی انہوں نے کہا کہ 70% افغانی ہیں, یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ آ کے ہمارے بچوں کا خون بہاتے ہیں. دہشت گردوں کو تو چلے چھوڑیں, احسان اللہ احسان 140 بچے ہمارے فوج کی حراست سے بھاگا. یہ کہہ رہے ہیں قربانیوں کو یہ صلہ دیا جا رہا. اب افغانیوں سے یہ بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے نام پہ تو ہم نے اقوام متحدہ ملٹری ایڈ پہ جو ڈالرز اکٹھے کیے ہیں, سوویت یونین کی جنگ میں ہماری تباہی بربادی کی ہے, پاکستان سے جہادی تنظیمیں بنا کر یہاں بھیجتے رہے. جیسے وہ جنرل ضیاء الحق, مرد مون, مرد حق کا نعرہ لگانے والا, مدرسوں سے بچوں کو نکال کے جہادی ٹریننگ, جو خواجہ آصف نے کہا ہے. خواجہ آصف نے انٹرنیشنل میڈیا پہ کہا ہے کہ ہم نے چھوٹے بچوں کو جہادی بنا کر وہاں بھیجا, اعتراف کیا ہے. تو ذمہ دار پھر افغانستان ہوا یا یہ ہوئے؟
یہ تو بیانیہ وہی DGSPR والا ہی نا، جیسے اس نے پچھلے کانفرنس کی جو ابھی تک ختم نہیں ہو رہی اس کی کانفرنس، یقین کریں، کیونکہ اس نے اس کانفرنس میں عمران خان کو سیکورٹی تھریٹ کہہ دیا. آج سہیل آفریدی نے اسے بیوقوف قرار دے دیا کہ عمران خان سیکورٹی تھریٹ نہیں، نیشنل انشورنس پالیسی ہے. اور رجیم چینج کے بعد اگر اپنا گراف اٹھا کے تو دیکھیں، خان کا گراف دیکھیں، اپنی مقبولیت دیکھیں، خان کی مقبولیت دیکھیں، خان کے دور کا امن دیکھیں، آج کا دور دیکھیں، خان کے دور کی معیشت دیکھیں، آج کے دور کی معیشت دیکھیں. ابھی DGSPR صاحب کام سیٹ میں نوجوانوں سے، طلباء سے جو بات چیت کر رہے تھے، اب وہ بھی آ رہی ہیں منظریں یہاں پہ کہ 3 سالوں میں معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. بچے پوچھ رہے تھے بھائی کیسے بجائی، آپ نے کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا آپ معیشت کے ماہر نہیں ہیں. اب کام سیٹ کے بنیادی سبجیکٹس دیکھیں، مائکرو اکنامکس، میکرو اکنامکس، میتھمیٹیکل اکنامکس ہے، اسٹیٹسٹیکل اکنامکس ہے، اسلامک اکنامکس ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ، مانیٹری ہے، مطلب ساری پالیسی، اور جدید سافٹ ویئر سے ڈاٹا انالیسس سکھایا جاتا ہے. یہ نوجوان پچھلے دور کی، خان کے دور کی ساری ترقی تباہی دیکھ سکتے ہیں، بڑے آرام سے جائزہ لے سکتے ہیں. انہیں DGSPR صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو معیشت کا پتہ. وہ بندے آگے سے پوچھ رہے جی آپ فوجی ہیں، آپ کو معیشت کا پتہ؟ آپ ہمیں جنگ کی بتائیں، وار فیئر کی بتائیں، بارود گولہ، ٹینک شینک، بارڈرز، یہ وہ بتائیں تو چلیں. ویسے تو پرفارمنس آپ کی وہاں بھی سب کے سامنے ہے، لیکن چلیں وہ ہم مان لیتے ہیں کہ آپ اس کے ایکسپرٹ ہیں. لیکن معیشت، سیاست، آپ کا تو اس سے کوئی لینا نہیں، آپ اس پہ لیکچر دینے میں آ جاتے ہیں. تو وہ پھر وہاں معاملہ بڑا خراب ہوگا. دیکھیں یہ قوم کے بچوں کو تو نہیں بتا سکتے کہ فوجی فاؤنڈیشن کے $6 ارب کے اثاثے کیسے بنے، باقی 9 سے جو 15 کمپنیاں ان کے $1 ارب کے اثاثے کیسے بنے، DHA کنسٹرکشن، مہنگی قیمتی زمینیں، دلیے سے سیمنٹ کا کاروبار، شادی ہال، یہ مرکیاں تک ان کے پاس. اور وہ کون سی معیشت ہے کہ جس میں نہ کوئی ٹیکس، نہ کوئی حساب کتاب. تو APC کانفرنس میں آج وہ معیشت کو کور کرنے والے طارق شیرازی صاحب تجزیہ نگار ہیں، کہہ رہے ہیں 35 سال سے معیشت کو کور کر رہا ہوں، میں نے 3 سال میں جو 3.5 سال میں تباہی دیکھی معیشت کی، عوام کی مشکل زندگی، وہ ان 35 سالوں میں نہیں دیکھی. غربت 52%، بے روزگاری 22%، 65% پاکستانی تو ایسے قوت خرید ہی ختم، کچھ لے ہی نہیں سکتے. فیکٹریاں بند، کاروبار بند، نوکریاں ختم، کسان کی زراعت ختم، جو ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت. ملک کا ہر طبقہ اس وقت پس رہا ہے سوائے ان حکمرانوں کے جن کے اثاثوں میں دڑا دڑ اضافہ ہو رہا ہے. کہاں سے آ رہے اثاثے؟ 5 یا 3 کھرب IMF کی رپورٹ پڑھ لیں. یا ابھی جو سہیل آفریدی نے تفصیل سے بتایا کہ KP کے واجب الادا پیسے جو وفاق نے دینے ہیں، جو زبردستی چھینے ہوئے 4758، یعنی 4.8 کھرب وفاق نے KP کو دینے ہیں. اس میں نیشنل فائنانس کمیشن کے پیسے ہیں، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کے پروگرام کے پیسے ہیں، وابڈا کے ہیں، ہائیڈل پروفٹ ہے، خام تیل پر ہے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، خام تیل پر جو لیوی ہے، سارا ملائیں تو 4.8 کھرب یہ وفاقی اشیاء چل رہی ہیں. وہی کام جو بنگلہ دیش سے. طلال چودھری کا بیان آپ کل پڑھیں کہ پنجاب میں جانوروں کو جو سہولیات اور حالات ہیں وہ باقی 3 صوبوں سے بہتر ہیں، اور یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ سارا بجٹ ان سے چھین کے وفاق صوبوں سے پنجاب، اور پنجاب میں بھی لاہور پہ لگاتا ہے. اسی لیے مریم نواز فخریہ پیش کرتی ہیں کہ ڈیالہ جیل ٹرائل ختم ہو، خان کو یہاں لے کر آئیں، لاہور میں ہم یہاں رکھیں گے. یہ طاقت کا وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. یہ جو ماشاء اللہ کا گڑھ انہوں نے بنایا نا لاہور کو، ابھی تک 1200 سے زیادہ ماورائے عدالت قتل عام ہو چکے ہیں کہ یہ طاقت کے ذریعے پنجاب میں کسی کو ہلنے دیں. اور یقین کریں پنجاب میں جس دن عوام نکلے گی سارا معاملہ پلٹ جائے، یہ سب جانتے ہیں. ابھی تو جس طرح تحریک انصاف نے تمام جماعتوں کو، سول سوسائٹی، صحافیوں کو، وکلاء کو بلا کے دوسرا دن APC کانفرنس کرائی، اس میں خاقان عباسی نے بڑی اہم بات کی کہ ملکی وسائل، اور تمام لوگ پوچھتے ہیں حل کیا ہے، تو حل رول آف لا ہے، قانون ہے، سیاست، معیشت، ایڈمنسٹریشن سب ٹھیک ہو جائے گا. آئین کا جو دفاع کا حلف اٹھانے والے ہیں وہ اپنی بیرکس میں واپس چلے جائیں، عدالتی فیصلے درست ہوں، بے گناہ رہا ہوں گے، مینڈیٹ واپس ہوگا، سب کچھ ٹھیک ہوگا، معیشت کا پہیہ خود چلے گا، کاروبار روزگار خود بڑھے گا. قانون کا آپ کھلواڑ کریں گے، جیسے توشہ خانہ کو دن دہاڑے والدہ کا جہیز سمر کر لوٹنے والے اقتدار میں ایک وزیر اعلیٰ ایئر فورس 1 کا جہاز پکڑ کے سرجریاں کروانے برازیل، تھائی لینڈ نکل جائے، لندن چلے جائے، اور دوسرے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک کر دیں. رات کو 12 بجے آئینی ترمیم کر کے صبح 7 بجے دوسرے شہر سے جج امپورٹ کر کے 15ویں نمبر سے اس کو چیف جسٹس لگا دیں. تو پھر وہ علامہ راجہ ناصر بسی والی بات ہے کہ عدلیہ قصاب بن چکی ہے، جج کسائی بنے ہوئے ہیں، اور سلاٹر ہاؤس میں ملک تبدیل ہے. رات کے اندھیروں میں سے سزائیں آپ بانٹیں گے تو کیا ہوگا؟ وہی جو آج ملک میں ہو رہا ہے. عمران خان جب اٹک میں تھے تو اس وقت ایک جج، ایڈیشنل جج شفقت اللہ نے خان کے سلوک پر وہ جو کیمرے لگائے گئے تھے، باتھ روم کی دیوار نہیں تھی، پرائیویسی نہیں تھی، تو ایک رپورٹ بنائی. جواب میں انہوں نے 121 ایڈیشنل سیشن ججز کے تبادلے کر دیے، اور جو بھی آج ججز کے ساتھ ہو رہا ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے. لیکن دنیا بھر میں نہیں لگتا ہے ہر کوئی قاضی فائز جسٹس امین الدین ہے. ابھی انٹرپول کو زلفی بخاری کا نام انہوں نے دیا کہ جسے واپس لے کر آؤ.
انہوں نے وہ کاغذ رول کر کے واپس دے دیا جہاں دینا تھا. انہوں نے شرائط ماننے سے انکار کیا, تحقیقات بند کرا. اب یاد رکھیں اسی کیس کے شواہد کی بنیاد پہ خان کو 14 سال نے سزا دے دی کہ جی برطانیہ سے دستاویزات نہیں آ سکیں تو ہم میکسیمم سزا دیں گے 14 سال کی. جیسے عدت کیس میں 7 سال, سائفر میں 10 سال, اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر جج لاتے ہیں. کاشف عباسی بڑے عرصے سے خاموش تھے, آج وہ بھی آئے ہیں, ان کی کانفرنس میں سن رہا تھا. اس نے کہا میں پورا ٹیکس دے رہا ہوں سارا, مجھے نوٹس آتا ہے, کیوں کہ میں سیاست پہ بات کرتا ہوں, آف ایئر کر دیتے ہیں. پروگرام بھی کرتے تھے تو کنٹرول کر کے اس مہمان کو بلانا ہے, اس کو نہیں بلانا ہے, اس کو لانا ہے, اس کو نہیں. ماشاءاللہ لگا ہوا ہے کہ یہاں پر بینک اکاؤنٹ سیز, ایکسٹ کنٹرول لسٹ میں نام, بیوی بچوں خاندان سسرال کے اکاؤنٹ فریز, پیکا ایکٹ, گرفتاریاں, مسنگ پرسن. اس وقت دیکھیں پاکستان میں صرف ایک ہی کام بڑی کامیابی سے چل رہا ہے, بڑی ترقی کر رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, وہ ہے نفرت کا کاروبار. روز ایسی واردات کس نفرت میں بڑھا ہوا ہے. اور پھر یہ نفرت صرف پاکستان میں نہیں, 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں میں بھی جا رہی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی نظر آتی ہے. ایسے لگتا ہے زبانیں تیزاب میں گھل چکی ہیں. وجہ کیا ہے کہ طاقت کے ذریعے, جبر کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش ہے. اور یہ تاریخ ہے, نفسیات ہے, سماج ہے. آپ مطالعہ کریں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ نفرت محبت کی نسبت بڑی تیزی سے پھیلتی ہے, کیونکہ یہ خوف اور ذلت اور تحقیر سے پیدا ہوتی ہے. لوگوں کو کیڑے مکوڑے بنایا جاتا ہے. یہ طلال چودھری کا بیان کوئی عام بیان نہیں تھا کہ خیبر پختونخوا کے انسانوں سے بہتر ہمارے جانور ہیں. یہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا, حقیر کہا گیا. یہ نفرت اکثر ایک ڈنڈا مارنے سے, ایک گالی دینے سے ایسی پیدا ہوتی ہے کہ نسلوں تک چلتی ہے. یہاں اجتماعی یاداشت بن چکی ہے, یہاں تو کتابوں کی صورت میں چھپی ہوئی ہے, لوگوں کے گھروں میں کہانیاں موجود ہیں, ماں باپ کی خاموشیاں ہیں تو بچوں کے سوال ہیں. نسل در نسل ہے. آپ فلسطین کو اٹھا کے دیکھیں, 1948 سے نفرت آج 4تھی نسل میں. جرمنی میں نازی ازم کو دیکھ لیں, آج بھی لوگ نفرت کرتے ہیں. انسان بدل گئے ہیں, ریاستیں بدل گئی ہیں, لیکن نفرت موجود ہے. الجزائر میں جو فرانس نے کیا, ذرا چیک کریں جا کے, وہاں قومی شناخت ہے نفرت. بنگلہ دیش میں 1971 میں جو آج بھی بنگالیوں کے ذہن سے کھرچ کر نہیں نکالا جا سکتا, کیونکہ یہ نفرت کا جراثیم بڑی تیزی سے پھیلتا ہے. اور مظلوم کو تو شناخت دیتا ہے, جو خاموش لوگوں نے بولنے آ جاتا ہے. پھر لوگ بھولتے نہیں, یہاں تو وہ گالی دے جائے, گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو نیند نہیں آتی. کسی بچے کو اس کے باپ کو ذلیل کریں بچے کے سامنے, وہ بھولے گا کبھی؟ یہاں جو انہوں نے تباہی بربادی پھیری ہے, لوگ بھولیں گے؟ یہ نفرت ختم ہوگی صرف ایک ہی طریقے سے, وہ ہے ڈیلا جیل قیدی نمبر 804 کو رہا کر کے باعزت معافی مانگنے سے, اس سے اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور وہ یہ کریں گے انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلا تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.